अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 111 है, आया नंबर 58। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था, हाफ के करीब हम कर चुके हैं। छोटी सी आयत है, बहुत छोटी सी आयत, लेकिन बहुत बहुत मीनिंगफुल और बहुत गहरी इसमें डिटेल है। ज़ालिका, ये ज़ाहिर है तो वो का मीनिंग, लेकिन लफ्ज़ी तौर पे वो मीनिंग है, लेकिन हकीकत में ये ही किया जाता है। नतलूहु, हम पढ़ कर सुनाते हैं उसे, अलैका, आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिनल आयाती, आयतों में से, वज़िक्रिल हकीम, और पुर हिकमत नसीहत में से। तो यहाँ हमने जो कलिमात देखे थे सबसे पहले, जिसमें हमने ज़ालिका को अच्छी तरह गौर फिक्र किया कि ज़ालिका क्यों इस्तेमाल हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें इशारा के इस्तेमाल होने की कई रीज़न्स होती हैं, अब वो सियाक़ व सबाक़ से पता चलता है। तो यहाँ जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है उसके हिसाब से माना है तो आयात में। तो यहाँ पे इशारा किसकी तरफ है उसके एतबार से इसके अंदर अज़मत और अजीम कलाम का माना है, क्योंकि आयात की तरफ इशारा है ना, कुरान की तरफ इशारा है, तो इस वजह से यानी जो भी अल्लाह ताला ने बयान किया है उसकी तरफ इशारा है, सूरह आले इमरान की आयात की तरफ। तो इसलिए इसमें बहुत बुलंद और अजमत वाला कलाम मकसद है। तो ये यहाँ पे हम देख चुके हैं कि यहाँ इससे क्या मुराद है। अभी आज की अगली आयत पढ़ेंगे ना, फिर मजीद समझ आएगी। नतलूहु, तला, यतलू से तिलावत का जो माना है ये बहुत खूबसूरत था। इसको बहुत डिटेल से हमने देखा कि ये क्यों इस्तेमाल हुआ है स्पेसिफिकली। और भी तो सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए, बयान करने के लिए फेल इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन ये इस्तेमाल हुआ, राइट। फिर इसमें एक बहुत खूबसूरत नए अंदाज में हमने इल्तफात को देखा। आम तौर पे इल्तफात में क्या होता है कि जो उसलूब है उसका ज़मायर का बदलता है, या जिसको खिताब किया जा रहा है, ये जिसके बारे में बात हो रही है, गायब है, हाजिर है, तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ वो इल्तफात नहीं है आयत के अंदर। ज़ालिका नतलूहु अलैका, यहाँ इल्तफात पिछली आयत के साथ ताल्लुक़ रखता है और अगली आयत के साथ। यानी ये वाली जो आयत है ये दरमियान में है, यूं समझे, और इससे पहले जो पीछे जो भी टॉपिक बयान हो रहा है वो गायब है। गायब की बात करें अल्लाह सुब्हानो तआला, और इसके बाद भी गायबी की बात होगी। लेकिन ये दरमियान में अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या असलूब ले आए, मुतकल्लिम, यानी अपने खुद बात कर रहे हैं कि हम पढ़ के सुनाते हैं आप पर। तो यानी मुतकल्लिम बात करेगा तो जाहिर है जिससे बात करेगा हाजिर से या खिताब करेगा वो सामने होगा। तो यहाँ पे ये असलूब आ गया, जबकि पीछे बिल्कुल गायब की बात हो रही है। तो इसका एक मकसद है, बेशक के तमहीद तो शुरू से है, जो इस आले इमरान सूरत का मकसद है वो तो पीछे से चली आ रही है, लेकिन अब यहाँ से आगे जो टॉपिक शुरू होने वाला है, जो मेन इसका सूरह आले इमरान का मकसद है, यानी नसारा के बारे में, उनके साथ गुफ्तो शनीद और वो सारी बात, उसके दरमियान में ये आयत आई है। यानी यूँ समझेंगे उसको एक पार्ट करिए और उसका उसके लिए तैयार करिए, या वो फिर हम इंशाल्लाह इसको तफसीरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिटेल देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ज़ालिका से किसकी तरफ इशारा है, पीछे।
جتنی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ یا ان سے پہلے یا ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کی بات ہے تو پھر حضرت مریم کی بھی بات ہے، حضرت مریم کی بات ہے تو ان کی مدر کی بھی بات ہے، پھر آپ پیچھے ان کی نانی کی بھی، مطلب وہ پوری ایک ڈیٹیل چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو اب ساتھ ان کے جتنے ریلیشنز ہیں، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تو یہ انشاءاللہ ہم بعد میں جا کے اس کے اوپر پورا اوورآل خلاصہ کریں گے۔ اچھا، اب نیکسٹ جو اس میں ٹاپک ہے، ہم نے تو چونکہ ورڈ بائی ورڈ اس میں بلاغت ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو اس کا جو اگر آپ یہاں دیکھیں، اب میں آپ سے سوال ظاہر کروں گی نا، ذالکہ نتلوہ، وہ یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے یہ نتلوہ، ہم پڑھ کے سناتے ہیں اسے آپ پر من الآیاتی۔ اب یہاں پہ علیہ کا جار مجرور اور من الآیاتی جار مجرور، کیا یہاں پہ میرا سوال ہے، ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، تقدیم اور تاخیر کا رول ہے یہاں پہ اس اتنے حصے میں من الآیاتی تک تقدیم اور تاخیر کا رول ہے؟ اگر آپ کے خیال میں ہے تو کیا ہے؟ من الآیاتی آپ نے کہا پہلے آنا چاہیے تھا، زبردست۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی اشارہ کر کے کہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اسے آیات میں سے آپ پر، آپ کے خیال میں یہ بعد میں جانا چاہیے تھا، رائٹ؟ یہ تو معطوف ہے نا اس کے اوپر، تو اگر آپ بیسیکلی تو اس پہ حکم لگ رہا ہے، تو آپ پر آیات میں سے، ہم سنا رہے ہیں آیات میں سے آپ پر، یہ آپ کے خیال میں ہے، رائٹ؟ لیکن علیکہ کو پہلے لے آئے تو اس سے کیا فرق پڑا اگر یہ ہے تو، یعنی جس پر تلاوت کی جا رہی، اس سے کیا فرق پڑا بتائیے؟ اہمیت، بالکل، کس پہ کی تاکید، کس کے اوپر؟ دیکھیں ہاں یاد رکھیں جو تقدیم و تاخیر کا رول ہے نا اس میں تخصیص آتی ہے، تاکید نہیں، ہمیشہ اختصاص کا معنی، کس کی تخصیص، کس کا اختصاص، جس کو مقدم لایا جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی اس میں یہ ہے۔ تو آپ میں سے جس نے یہ جواب دیا بالکل صحیح دیا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اہمیت کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پہ بالکل ہے تقدیم اور تاخیر، وہ وقتی طور پہ نہیں لگتا کیونکہ دونوں جار مجرور ہے نا تو معنی میں، لیکن ہے اور بڑی اہم ہے، اس سے بہت معنی ہے۔ ذالکہ نتلوہ علیکہ من الآیاتی، تقدیم للاختصاص، تخصیص کے لیے، جس کو مقدم لایا جاتا ہے نا، تقدیم کی جاتی ہے، اور اس کو مقدم کس لیے لایا جاتا ہے کہ اس کی خاصیت بیان کرنے کے لیے، خاص کرنے کے لیے۔ یہاں دو چیزیں فعل نتلو سے متعلق ہیں، بیسیکلی تو من الآیاتی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ حال سے، لیکن حال بھی پیچھے جا رہا ہے نا، اس سے تعلق ہے اس سے، تو علیکہ جس پر تلاوت کی جا رہی ہے، رائٹ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے۔ من الآیاتی تلاوت کی نوعیت، یعنی جو اس کا بیس ہے، جو جہاں سے وہ لی جا رہی ہے تلاوت، رائٹ؟ ترتیب کے لحاظ سے جملہ یوں ہو سکتا تھا یہ، لیکن قرآن نے اس طرح سے فرمایا تو علیکہ کو خاص طور پہ پہلے لایا گیا، اختصاص اور توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرکوز ہو جائے۔ کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، خصوصی تعلق اور شرف ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر تشریف اور تقریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نمایاں کرتی ہے کہ وحی کا پہلا مخاطب کون ہے؟ آپ۔ پھر اس کے بعد ترتیب معنی پہلے بتایا گیا ہے، یعنی کس کو سنا رہے ہیں، پھر کیا سنا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، کیا پڑھ کر سنا رہے ہیں، پہلے تو یہی بات بنتی ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہے پہلے کہ جس کو پڑھ کے سنا رہے اس کا ذکر پہلے ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ گویا یہاں بڑا خوبصورت نقطہ بنتا ہے کہ یہاں دو لیئرز ہیں، علیہ کا تعلق اور شرف، اور من الآیاتی کلام کی نوعیت،
اور قرآن نے پہلے تعلق کو نمایاں کیا ہے، پھر مواد کو نمایاں کیا، سلیبس بعد میں، لیکن جس کو سکھا رہے ہیں، جس کو پڑھ کے بتا رہے ہیں، اس کو پہلے بتایا. تو وہ لیئرز ہے نا ایک طرح سے، کہ جس کو سنا رہے ہیں اور جو سنا رہے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت اس کے اندر پوائنٹ تھا. سبحان اللہ. اچھا جی، اب آ جائیں. لاسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ چیک کر کے آئیے گا الا کا میننگ، من کا میننگ، یہ کہا تھا نا میں نے آپ سے. تو اب بتائیں سب سے پہلے یہاں الا، علیہ کا آپ پر، اس کی جگہ اور بھی الفاظ استعمال ہو سکتے تھے، حرف جر، رائٹ. مثلا الہ استعمال ہو سکتا تھا، یا کوئی اور بھی ورڈ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اسپیسیفکلی یہ کیوں استعمال ہوا، اس سے کیا معنی بھی بنتا ہے یہ بھی بتائیے گا. اور اس کے علاوہ اس کے اندر مطلب اس کے استعمال سے کیا فرق پڑتا ہے. اعلیٰ، اعلیٰ کس معنی میں پہلی تو بات ہے استعمال ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری خوبصورت معنی بنتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ پر استعلاء یعنی بلندی کے معنی میں نا، رائٹ. کس سینس میں بلندی؟ اب بلندی تو کئی معنوں میں ہوتی ہے نا، کس سینس میں؟ آپ پر استعلاء ہی ہے، لیکن کس سینس میں بلندی؟ بیکاز وحی کا نزول ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، شاباش. یعنی ظاہر ہے وحی ادھر سے مطلب نکلتا ہے کہ آپ کے اوپر وحی کا معنی، آپ کا مطلب ڈائریکٹ وحی، ٹھیک ہے، ویری گڈ. نزول فرام ابو، ٹھیک. اور کچھ؟ بالکل، یہ فرسٹ آپ کا جو ہے بالکل صحیح ہے. اینی تھنگ ایلس، کوئی آپ کے ذہن میں کچھ ہو؟ مثلاً اگر الہ ہوتا الہ کی جگہ تو پھر آپ کی طرف، یہ بھی تو معنی بنتا تھا نا، لیکن وہ اللہ کا جو معنی ہے اس لحاظ سے. اچھا، اور خاص طور پہ سیاق و سباق کے لحاظ سے، یعنی جیسے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس لحاظ سے بتائیں. یہ ذالکہ یعنی کیا بیان کر رہے ہیں، کہاں سے بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کا تعلق. تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں. بہت اچھا کہ ڈائریکٹ آپ کے ہارٹ پہ نو بیریئر. عظمت ہو گئی، وحی ہو گئی، یہ تو آپ نے کر لیا ماشاءاللہ. اچھا، تو اب یہاں سے دیکھتے ہیں مزید کیا. اللہ کا بالکل اصل مفہوم کیا ہو؟ علاوہ اور القا، ٹھیک ہے، یہ دو معنوں میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. وہی استعلاء کے معنی. اللہ بنیادی طور پہ بلندی، فوقیت، کسی چیز کو اوپر سے نازل یا وارد ہونے کو ظاہر کرتا ہے. استعلاء کا بیسک جو اس کا میننگ ہے. جب قرآن کہتا ہے نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، ہم اسے آپ پر تلاوت کرتے، تو یہ صرف آپ کو سنانا نہیں ہے. جب آپ نے دیکھا ہر جگہ ٹرانسلیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کو سناتے ہیں، بلکہ اس کا جو اگر اصل معنی دیکھیں کس کو، آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو یعنی اوپر سے نہ وحی نازل ہونا. تو یہ اصل میں بیسک معنی یہ ہے، اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء اور وحی کی عظمت اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے قرآن میں اکثر، اچھا یہ اکثر وحی کے ساتھ اللہ آتا ہے، یعنی اور بھی جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا انزل علیک، نزل علیک الکتاب، تو جب نازل ہونے کی یا اس کی بات ہوتی وحی کے حوالے سے تو پھر اللہ کا صلہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وحی ایک بلند مقام سے نازل ہو رہی ہے. الہ، میں نے جیسے آپ سے کہا تھا استعمال ہو سکتا تھا الہ کی بجائے اللہ، کیوں؟ یعنی آپ کی طرف، یہ بھی کہا جا سکتا تھا. اگر الہ آتا تو صرف پہنچانے کا معنی ہوتا، کیونکہ الہ ہمیں پتہ ہے نا طرف کے میننگ میں، مطلب غایہ کے میننگ میں، رائٹ. ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، پھر یہ معنی ہوتا. آپ پر، وہی کا معنی پھر نہ ہوتا آپ پر، لیکن اللہ میں نزول، احاطہ اور قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے استقرار کا مفہوم شامل ہو گیا. گویا وحی صرف اطلاع نہیں بلکہ ایک بھاری اور باعظمت امانت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی ہے. اب دیکھیں ڈالنا، یعنی اوپر کسی چیز میں اگر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو کیسے ڈالی جاتی ہے؟ نیچے سے تو نہیں ڈالی جاتی، عام طور پہ اوپر سے نیچے کی طرف کا مفہوم آتا ہے نا، رائٹ، اندر ڈالنا نا، ٹھیک ہے، بوجھ رکھنا، بالکل.
تو اسی طرح دوسری آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے یہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں، ہیوی برڈن. تو برڈن اوپر ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ہیوی برڈن. اچھا اب سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر معنی دیکھیں تو جنرل ہم نے دیکھ لیا. تو یہ آیت سورہ آل عمران میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بعد آتی ہے، ظاہر یہ مڈل میں آ رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے جو بیسک اس کا معنی ہے یہ ذکر کرنے کا کہ یہ خبریں آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھی، یا پروف کرنا ہے نا جن کے لیے یہ آیات آئی ہیں. آج انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ وحی کے ذریعے آئی ہیں نا، تو وحی کو پروف کرنے کے لیے اوپر سے آنے کا کانسیپٹ دینا ضروری تھا. طرف کا ہوتا الہ تو وہ مانا نہ آتا. تو نہ آپ وہاں موجود تھے بلکہ یہ سب وحی کے ذریعے آپ پہ نازل کیا ہے. لہٰذا علیہ کا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی بن رہا ہے. یہ اوپر سے آ رہی ہے وحی اللہ کی طرف سے، تو یہ تو نبوت کی دلیل ہوگی نا. یعنی یہ غائب کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر براہ راست نازل کریں. سبحان اللہ. اور اس میں بلاغی نکتہ تشریف اور اختصاص علیہ کا میں ایک لطیف تکریم بھی ہے. یہ آیات ہر ایک پر نہیں، ہر ایک کو نہیں ملے گا یہ میسج، بلکہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے. یعنی آپ کا ایز اے پیغمبر نبوت کی دلیل بھی ہے نا یہاں پہ آپ پر. گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے منتخب کیے جانے کا شرف بھی اس ترتیب میں پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. سمجھ آگئی؟ صرف اور صرف ایک حرف کتنا امپورٹنٹ ہے نا. اور پھر ظاہر ہے آپ پر کا کی ضمیر کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نبوت، آپ کا وحی کا آنا سب اس میں شامل ہے جو ہم نے پڑھا. اچھا جی، اسی طرح اب دوسرا لیٹر، دوسرا حرف وہ کیا ہے؟ من. لاسٹ کلاس میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ میں سے میجورٹی نے یہی کہا تھا کہ یہ تبعیض کا ہے. تو میں نے کہا تھا کوئی اور معنی بھی اگر استعمال ہوتا ہے تو بتائیں. یہ بڑا ہے یعنی تبعیض کا، یا آپ میں سے پھر کہا جنس کا، یا پھر بیان کا. یہ اس طرح تفسیریہ ہو سکتا ہے، اس طرح کر کے جو بھی ہوں وہ تو انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات آیات. آیات سے کیا مراد ہے یہاں؟ آپ کو پتا ہے آیات کا ڈیفرنٹ معنی ہوتے ہیں نا. یہاں کیا مراد ہے؟ نشانیاں، ٹھیک ہے، یعنی سیاق کے اعتبار سے بتائیں جی. جو یہ سیاق و سباق ہے من الآیاتی، آیات میں سے، اور ذکر. اچھا اب یاد رکھیں یہاں آیات کا لفظ بھی آ رہا ہے، ذکر کا بھی آ رہا ہے. قرآن کی آیات، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اسپیسیفکلی کوئی خاص اشارہ ہے؟ قرآن کی تو بہت ساری آیات ہیں، تو خالی اس لحاظ سے کیا، کون سی آیت؟ پورا قرآن آیات سے بھرا پڑا ہے. اچھا من کے ساتھ جوڑ کے، اب آپ نے کہا نا من تبعیض کا اگر ہے، رائٹ، تو پھر کیا میننگ بنے گا؟ چلے میں الگ الگ بات کرتی ہوں. من اگر تبعیض کا بعض کے معنی میں، بعض آیات، تو پھر کیا معنی بنے گا؟ چلیں بتائیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. دیکھیں نا جو ٹاپک چلا آ رہا ہے نا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو من تبعیض کا، کیونکہ من کے ڈفرنٹ معنی آپ بتا رہے ہیں نا، تو اگر اس کو تبعیض کا لیں تو بعض آیات بنے گی نا جن کا تعلق اس سیاق سے ہے. اور وہ بعض کون سی ہیں ان میں سے؟ مطلب کچھ، ساری قرآن کی آیات کی بات نہیں ہو رہی. اب وہ کچھ جو ہیں اس کے اندر کیا کیا شامل ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا اگر یہ بیان کے لیے ہو، وضاحت کے لیے، تفسیر کے لیے، تو بتائیں پھر کیا؟ پھر تو اسپیسیفکلی نہیں ہوں گی نا. ہاں وہ بالکل آپ نے صحیح کہا جو آپ نے پیچھے بیان کیے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور وہ سارے واقعات. لیکن یہ بعض کا معنی ہو گیا، لیکن بیان کے معنی میں ہی کیسے بیان کریں گے ہم؟ ہاں اگر آپ کے ذہن میں آ جائے یہ پوائنٹ. اچھا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے
یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ نے بالکل صحیح بتایا، الآیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ نشانیاں، رائٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزات، دلائل، جو دلائل دی ہیں آیات میں دلائل دی ہیں نا، کیونکہ ادھر جو ٹاپک ہے نا میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ پھر جتنے واقعات ہیں پیچھے گزرے ہیں جن میں عبرت بھی ہے اور سب شامل ہے، جو آپ کے معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی جیسے آپ نے لکھا تھا سارے ٹاپک، اس میں سب شامل ہے آیات میں۔ یہ سب واقعات خود اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیاں ہی ہیں نا، جتنے بھی پیچھے واقعات گزرے، حضرت ذکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، سارے واقعات، اور غور کرنے کی چیزیں ساری ہیں، ان میں غور کرنا ہے نا، تو اس لیے آیات کا لفظ آیا، من الآیات، ورنہ تو قرآن بھی آ سکتا تھا ڈائریکٹ۔ اچھا، اب یہاں پہ دو رائے ہیں، آپ نے جو صحیح کہا تھا تبعیض کے لیے یا للبیان، من کا تبعیض یا بیان کے لیے آنا۔ اب وہ معنی کیا ہوگا ذرا نوٹ کیجئے گا، کیونکہ ذرا اردو میں تو وہ معنی صحیح نہیں ہوتا نا۔ تو تبعیض کا اگر معنی لیں تو مطلب یا تو یہ آیات میں سے کچھ ہے، تبعیض بعض، یعنی جتنی آیات ہیں قرآن کی ان میں سے کچھ، بعض، اور یا یہ آیات کی وضاحت، تفسیر، ٹھیک ہے، من للتبعیض یعنی بعضیت کے لیے، یہ ان آیات میں سے کچھ ہیں، سیاق کے مطابق تمام واقعات، تمام چیزیں جن کی طرف ذالکہ سے اشارہ، سمپل، وہ بعض کیا کیا ہے جو ذالکہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے، تو وہ بعض ہیں ساری۔ تو من الآیاتی کا مطلب ہوگا کہ یہ سب واقعات اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں، ویسے تو بہت نشانیاں ہیں لیکن یہاں کچھ ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک حصہ ہے، اور وہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس سے وسعت، عظمت پیدا ہوتی ہے، مزید غور کرنے کی دعوت ملتی ہے کہ اگر یہ ہے تو مزید بھی ہوں گی یقیناً، رائٹ؟ تو اس طرح معنی بنتا ہے، بعض یہ ہے اور اس کے علاوہ۔ تو من للبیان کا معنی بیان اور تودی یعنی وضاحت کے لیے، یہی آیات ہیں، یہی یعنی یہ جو ہم سنا رہے ہیں وہی آیات اور ذکر حکیم ہے۔ سیاق کے مطابق یہاں من بیان کا مطلب ہوگا جو کچھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں یہی اصل میں سے آیات بھی ہیں اور ذکر حکیم بھی ہیں۔ اب فوکس محدود ہو کر اس بیان پر آ جاتا ہے، سبحان اللہ، گویا یہی کلام اپنی ذات میں مکمل دلیل اور حکمت ہے، پورے کلام، اور اس سے تاکید، تعین، مرکزیت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں معنوں کو اگر جمع کریں تو کیا معنی بنتا ہے؟ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اکثر دونوں معنی بیک وقت ایک ہی وقت میں مراد ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا وہ الگ سے معنی ہے یہ الگ سے معنی ہے، دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے نا ایک معنی میں۔ یہ جو ہم آپ کو سنا رہی ہیں خود بھی آیات اور ذکر حکیم ہیں، ٹھیک، اور یہ بے شمار آیات میں سے ایک حصہ بھی ہے، یہ اس طرح کر کے معنی کیا جائے گا۔ اگر صرف الآیات کہا جاتا، سپوز، یعنی جیسے اب سوچیں یہاں پہ من نہ ہوتا، یہ اس کو نکال دیں، تو یعنی یہ وہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ پر آیات، ڈائریکٹلی مفعولن بھی آ سکتا تھا نا، اور ذکر، کیا خیال ہے؟ من نہ آتا اگر سپوز تو پھر آ سکتا تھا نا اس طرح سے نا، تو بغیر من کے معنی محدود ہو جاتا، لیکن من لا کر ایک طرف وسعت دی یعنی بعض اور دوسری طرف وضاحت، بیان، ایک حرف کتنا معنی دیتا ہے کہ من یہاں ایک ایسا لفظ ہے جو کلام کو وسیع بھی بناتا ہے اور اس کو مرکز بھی بناتا ہے یعنی بیان کرنے میں، اور پھر اسپیسیفکلی جس طرف اشارہ ہے ان آیات کی بھی بات کرتا ہے۔ تو یہی قرآن کی بلاغت ہے کہ ایک چھوٹا سا حرف دو بڑے معنوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ نوٹ کریں کہ اگر یہ نہ ہو، میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے جو پہلے تو نہیں پڑھتے تھے نا، یعنی اللہ کا کیا معنی ہے اگر اس کی جگہ دوسرا، دو چیزیں ہوتی ہیں نا،
दो चीजें आ जाती हैं यहाँ, जितने भी हरूफ इस्तेमाल हो रहे होते हैं या अफाल जो भी हम, जैसे मसलन नतलू को हमने देखा, तो एक तो ये होता है कि इसका रूट वर्ड के एतबार से या इसके जो असल माने हैं वो क्या है, उससे क्या इस्तेमाल हो रहा है, या किसी और माने में, जैसे मिन के कई माने हैं, अला के और भी माने हैं ना। तो माने के एतबार से हम देखते हैं नंबर वन कि ये क्या इस्तेमाल हो रहा है, राइट। फिर दूसरा इसमें जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि अगर इसकी जगह कोई और इस्तेमाल होता, मसलन अला की जगह इला आ जाता, इसी तरह इसकी जगह डिफरेंट फेल जो हमने देखे और फेल वो इस्तेमाल होते, तो क्या माना होता। या फिर तीसरी बात ये भी होती है कि इस्तेमाल ही ना होता, कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है, राइट, कि ये होता ही ना इस्तेमाल। मसलन अब यहाँ अला ही ना इस्तेमाल होता, ये भी हो सकता था ना, यानी हम पढ़कर सुनाते उन्हें रसूल पर या रसूल को, हाँ पर तो आना ही जरूरी था। देखे इस उसमें वही के माने में तो पर आना ही आना है, देखे डायरेक्टली हम बना भी नहीं सकते। तो ये जो तरीका है ना कि या तो होता ही ना, या फिर किसी और हर्फ इस्तेमाल होता है, या फिर कोई और फेल इस्तेमाल हो रहा होता, तो उससे कितने वुसअत आ जाती है माने में, जो आम तौर पे इंसान समझ भी नहीं सकता। और फिर एक से ज्यादा मानों में इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट वो भी मौजूद है, यानी एक ही टाइम में एक से ज्यादा मानों में इस्तेमाल होना, सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीजें इसमें आ सकती है ना। अगर काफ ना होता तो कोई और हर्फ आ सकता था, यहाँ काफ जमीर ही असल फोकस है। हाँ आ सकता था, लेकिन फिर वो जो माने हमने देखे ना अला के वही वाले, जो हमने ये डिस्कस किया कि जब वही की नजूल की बात होती है ना तो फिर अला जरूर आता है, क्योंकि ऊपर से आनी है ना। फिर ये प्रूफ करने, यहाँ वही का लफ्ज तो नहीं है ना लफ्जी तौर पे, तो इस वजह से ये आना यहाँ जरूरी है। अगर रसूल पर होता तो अलल रसूल ही फिर इस्तेमाल होता है जमीर की जगह, तो भी कोई नहीं, डायरेक्टली नहीं आता, ये असल में पॉइंट। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह ये बात क्लियर होगी। ओके, अब अगली बात पे आ जाए, इसी से रिलेटेड। आपने मुझे ग्रामर का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो आपने कहा था कि इसका ताल्लुक, वैसे इसका ताल्लुक फेल से भी कहा गया है इससे, लेकिन ज्यादा जो ऑथेंटिक राय के मुताबिक है कि ये हाल से मुतालिक है, और वो हाल कहाँ है, महजूफ, राइट, मिनल आयाती, महजूफ हाल से मुतालिक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि माने के एतबार से अगर हम देखते हैं तो हाल को कैसे निकालेंगे, क्या अल्फाज, और ये अक्सर जगहों पे सेम ही होते हैं, ठीक है, और खास तौर पे मिनल आयाती जब इस्तेमाल होता है तो ये इसी तरह आता है। अगर आप निकाल के देखें ना मिनल आयाती को, तो इसका ताल्लुक अक्सर तौर पे महजूफ हाल से होता है। जब हम मानते हैं ना कि कोई खबर महजूफ है, कोई इस तरह करके महजूफ मानी जाती है, तो फिर आम तौर पे बहुत सारे मुख्तलिफ अफ़ाल या जुमले या इस तरह आ सकते हैं जो आम तौर पे मुफस्सिरीन ने बताए हैं। लेकिन जब हाल महजूफ माना जाता है ना, तो एक स्पेसिफिक वर्ड एक या दो ही हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो लफ्जी तौर पे जब हम उसका करते हैं ना, तो उस लिहाज से यहाँ पे क्या महजूफ है वो हम देखते हैं, और उससे माने पे क्या, क्योंकि देखें ये कह देना कि हाल महजूफ है, ये महजूफ है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या माना बनता है वो देखना होता है ना हमने। तो आयात में से ये माना अहले नहफ के नजदीक, ये चीज ज़हन में रखिएगा कि अक्सर ये जो मिनल आयाती का मुतल्लक जो होता है ना, मुतल्लक वो महजूफ हाल माना जाता है अक्सर, हमेशा नहीं, जाहिर है डिपेंड करता है। जैसे मसलन उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयत के साथ, तो वहां तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अक्सर ये होता है। यहाँ एक लफ्ज महजूफ माना जाता है, या तो काइनन, ये अक्सर आपने देखा होगा, काइनन, काना यकूनु से काइनन, या फिर साबितन,
ان میں سے کوئی، زیادہ تر کائنن ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یاد نہیں آ رہا تھا لیکن یہ تو کائنن کا مطلب موجود ہوتے ہوئے، واقع ہوتے ہوئے، ہونے کی جو حالت ہے نا وہ بیان کی جاتی ہے، کیونکہ کانا یکونو سے ہے نا. تو ثابتن تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے، ثابت ہوتے ہوئے، برقرار ہوتے ہوئے، محقق ہوتے ہوئے. تو تقدیری کلام ایسے ہوگا ذالک نتلوہ علیک کائنن من الآیاتی. اگر آپ حال، چونکہ مفرد حال ہے نا تو منصوب، تو یہ بنے گا. اب معنی میں کیسے کریں گے کہ یہ ہم آپ پر تلاوت کرتے اس حال میں کہ، اس حال میں کہ یہ آیات ہوتے ہوئے، اس طرح کر کے، اور حکمت والے ذکر میں سے، یا پھر ثابت، ان کا ثابت ہوتے ہوئے. زیادہ کائنہ نہیں کہا گیا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے برقرار ہوتے ہوئے. وہ اب ہمارے پاس اردو کے الفاظ میں سیٹ نہیں ہوتا نا. ذوالحال آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، کس کی حالت بتائی جا رہی ہے. نتلوہ، کیا ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہاں سے بتائیں. ہم تلاوت، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں اسے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ جس کی حالت بتائی جا رہی ہے آیات میں سے. بتائیں، یہ تو آپ نے بتایا بھی تھا شاید. تو اب ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پڑھ کر سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو تلاوت کر رہے ہیں نا، جس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں اس کی حالت. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، آیات میں سے، یہ نہیں کہا قرآن میں سے. ذرا یہ نوٹ کیجئے گا، بڑی گہری بات ہے. آیات سے مراد آپ نے دیکھ لیا نا کیا ہے. یہاں پہ جو ہم نے ابھی پیچھے دیکھا کہ آیات سے کیا مراد ہے، ایک تو جنرلی آیات، اور پھر خاص طور پہ من کے ساتھ جو ہم نے دیکھا، کیا وہ واقعات، وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرے. سارا کچھ تو نہیں نا. من کا معنی اگر ہم لیتے ہیں تبعیض کا، یہ تو اس لحاظ سے وہ ساری نشانیاں، دلائل، واقعات، عبرت، ان سب کی حالت. یہ آیات جو ہیں وہ سارے وہ انہی کی طرف اشارہ ہے نا ان سے، رائٹ. تو ان کی حالت اللہ تعالیٰ جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ ان کی حالت کی بات ہو رہی. بات سمجھ آئی آپ کو حالت والی؟ ہیں؟ من الآیاتی، یہ من الآیاتی یعنی جو قرآن کی آیات سے مراد وہ نشانیاں، سب چیزیں ہیں نا، رائٹ. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حال. اب وہ یا پھر وہی بات کہ من الآیاتی، یہ جو نشانیاں، یہ سب چیزیں، یہ ثابت ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ثابتن ہے، اس حال میں کہ ثابت ہے، یعنی پروف ہے. تو یہ اگر ہم ثابتن کو لے لیں، یہ جی یہ بہت امیزنگ. یہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو کہہ دینا اوکے یہ متعلق ہے، یہ اس کے ہے، یہ متعلق ہے حال ہے، یہ تو وہ حال کیا ہے؟ مجھے بہت ہمیشہ سے اس چیز پہ اریٹیشن ہوا کرتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے. تو ان کی نوعیت بتائی جا رہی ہے. تو اب یہاں دیکھیں، یہاں یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ ذوالحال، ہا یعنی نتلوہ میں ہو کی جو ضمیر ہے، یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہے پچھلے بیان کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور بیان شدہ مضامین کی طرف. گویا ہم یہ قصہ آپ پر تلاوت کرتے اس حال میں کہ یہ عظیم حیات ہے، یعنی ان کی حالت. کیونکہ من الآیاتی اصل میں اس تلاوت شدہ مضمون کی نوعیت اور شان بیان کر ہے، اس کی کیفیت بیان کر ہے اور اس کی شان بیان کر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے یہ حال کا معنی دے رہا ہے. اب تو مجھے لگتا سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں حال لانے سے دو بڑے فائدے ہوئے. کیوں حال کے ساتھ اس کو تعلق جوڑا گیا ہے؟ عظمت مضمون، رائٹ، ظاہر عظمت مضمون. یہ بتایا گیا ہے کہ جو قصہ بیان ہوا ہے محض تاریخی واقعہ نہیں بلکہ آیات الہی میں سے ہے. دیکھیں تبھی تو حالت ہے نا اس کی، یعنی اس کی جو دیکھیں حالت جو ہوتی ہے نا، میرے دماغ میں یہ پوائنٹ آ رہا تھا یہ حال والی بات کے اوپر، کہ حالت جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟
جو دیکھتا ہے یا جانتا ہے کسی کے بارے میں سنتا ہے، حالت کیا افیکٹ کرتی ہے بتائیں؟ مثلاً آپ کے سامنے کوئی آیا ہے، اس کی حالت دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ یا کوئی سنا رہا ہے کسی کے بارے میں، بیان کر رہا ہے اس کی حالت، اس کی کنڈیشن، تو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بتائیں؟ بالکل کرنٹ سچویشن کو بیان، لیکن سچویشن جو بیان کی جاتی ہے جب ایک متکلم ہے، کس کو بیان کر رہا ہے؟ جو حاضر ہے، جس سے وہ خطاب کر رہا ہے اس سے بیان کر رہا ہے نا. تو جب متکلم بیان کرتا ہے کہ یہ فلاں کی حالت ہے، اگر الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ میں اس سے ملا تھا، اس کی یہ حالت تھی، وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، جو بھی کسی بھی ٹاپک پہ، اور دوسرا کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی کو، اس کی کنڈیشن کو، رائٹ، یہاں تو یہ بیان کرنے کی بات آ گئی، الفاظ سے ایکسپلینیشن حالت ہے. کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی شخص کو، تو اس کی جو بھی حالت ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. پہچان تو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن کیا افیکٹ نہیں ہوتا؟ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں زبانی، اپنی ریکارڈ کر کے میسج بھیجوں کہ وہ میں آج ایک فیملی سے ملی تھی، ان کے گھر میں یہ حالت تھی، کھانے کو بھی نہیں تھا، ان کے ایسے کپڑے تھے، وہ اپاہج تھا، اس کا یہ ہوا، یا وہ اس طرح رو رہی تھیں، وہ بچے تھے چھوٹے، اتنی تو عمر کے بچے تھے. آپ نے تو نہیں دیکھا نا آنکھوں سے، رائٹ، لیکن آپ کو کسی نے الفاظ میں بیان کیا، میں نے بیان کیا اگر سپوز، تو کیا ہوگا؟ آپ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا یہ باتیں سن کے. جس کو بھی بیان کروں گی میں، کیا اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا ان چیزوں کا؟ بتائیں. ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. اب یہ تو اگلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سننے والا جو ہے وہ کس طرح کے دل کا مالک ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ کس انٹرسٹ سے سن رہا ہے. یہ بڑا، ذرا اس کو، ذرا اس والے ٹاپک کو ذرا سمجھ لیں، کیونکہ تب آپ کو حال والا ٹاپک پھر سمجھ آنے والا ہے. جو سن رہا ہے، جس کو میں بتا رہی ہوں، وہ کس طرح کا انسان ہے؟ وہ کہ مجھے کیا ہوتا رہے، ہو کیئرس. ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اچھا بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا، بس ٹھیک ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے، دکھی ہو، وہ افسوس ہو، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تو جان ہی نکل جائے سن کے کہ اف، ایسے لوگ بھی بیچارے موجود ہیں. وہ رونے لگے اور فوراً جا کے کوئی صدقہ زکوٰۃ نکال کے لائے اور آ کے دے کے جائیں، جا کے اس کی ہیلپ کریں. مختلف ہو گئی نا سچویشنز، رائٹ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن کے جو الفاظ کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں حالتیں بتا رہے مختلف، اس کا سننے والا جو ہے، جو پڑھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے جن چیزوں کی وہ حالت بتا رہے ہیں. یہ اصل مقصد ہے یہاں، حال کو محذوف کر کے، اور جو اصل مقصد ہے اس کا وہ بیان کرنا. اور اس میں ایک نہیں، کئی، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کی حالت بیان کی جا رہی ہے، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور کیا حالت بیان کی جا رہی ہے. تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں اگر ثابتن ہوتا، ثابتن حال ہوتا، تو وہ اس سے سمجھ آتی کہ اوکے، یہ جتنے واقعات، جتنی چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں، یہ ثابت شدہ ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ثابت شدہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ معنی ہوگا نا ثابتن اگر ہو حال. اور کائنن کا مطلب اس حال میں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں تو وہ پھر ان کو بیان کر رہے ہیں، تو حالت ہوگی. تو یہاں عظمت مضمون یہ بتاتا ہے کہ جو قصہ بیان ہوا محض تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ آیات الہی میں سے ہے. یہ قائنن سے یہ میننگ بنتا ہے. ثبوت کی دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات نہ کسی کتاب میں پڑھے، نہ کسی استاد سے سیکھے، بلکہ وحی کے ذریعے بیان کیے. تو یہ جو حالت بتائی جا رہی ہے، یہ سب جو محذوف کے ساتھ، یہ اصل مقصد اس کا ہے. من الآیاتی و ذکر الحکیم، نبوت کی سچائی پہ یہ دلیل ہے.
بھلی میں یہ بہت مجھے تو یہ فیسینیٹ کیا یہ والا پوائنٹ کہ یہ جس طرح حالت کو محذوف مان کے اور پھر بتایا گیا ہے کہ حالت انسان یہ پڑھنے والا جو ہے اس کے اوپر افیکٹ ہونی چاہیے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کس والی حالت کی بات ہو رہی ہے، حالت سے کیا مراد ہے، حال کہاں ہے، کون سے الفاظ ہیں اور کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کیا فیل ہوگا پڑھتے ہوئے؟ بتائیں مجھے آپ ایمانداری سے. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھتے تھے. اب کیا ہم جب یہ آیات پڑھی تھی تو ہمیں دماغ میں آیا تھا کہ ذالکہ سے کون سی والی چیزیں مراد ہیں؟ ہم نے تو لفظی ترجمہ پڑھا تھا. ہو کی ضمیر کی حالت کیا ہے، من الآیاتی کا جس حال سے تعلق ہے وہ کیا ہے، وہ کیا احساس دلا رہا ہے. تو اب وہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے ان کو ہم نے فیل کرنا ہوگا نا. اچھا حضرت آدم علیہ السلام، ابھی وہ تو خیر ان کا تو قصہ آگے آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کا وہاں رہنا ہے کل میں، وہ ساری وہ سوچیں ذرا کیا کچھ. ابھی 58 آیت پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ جتنی چیزیں پڑھی تھیں وہ ساری کی ساروں کی حالت بیان کریں کہ یہ قرآن میں سے بیان ہو رہا ہے نا، من بیان کا. تو اگر اس نے اور پھر بعض کا معنی ہو تو وہ بالکل ڈیفرنٹ کہ ان ساری نشانیاں ان ساری چیزوں کی ہے ہی نہیں ہے، ٹرانسلیشن میں موجود ہی نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. کہاں ہے ٹرانسلیشن میں؟ اب یہ تو اگر ہو بھی کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے اس حال میں کہ حالانکہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ حالانکہ سے کیا مراد ہے، کس کی حالت کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. اسی طرح یہ دیکھیں اللہ کا صلہ جو ہم نے کہ یہاں سے پروو ہو رہا ہے کہ یہ وہی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں آپ نے بہت پیاری بات بولی کہ دیکھیں کتنے عرصے سے ہم یہ جار مجرور پڑھ رہے ہیں، متعلق اس کے، متعلق اس کے، متعلق فعل، متعلق اس کے پڑھتے ہیں نا. گرامر کتنی پڑھی ہے، ایڈوانس لیول تک بھی پڑھ لی، اور تو اور ان کے معنی بھی پڑھ لیے. لیکن یہ جو بلاغت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے گرامر کے رول کے ساتھ، یہ تو نہیں اس یہ کہاں ہمیں سمجھ آنی تھی اگر ہم اس طرف نہ جاتے. میں تو اس دن کو سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ میں ڈالا کہ اس طرح سے ایک ایک لفظ کو پڑھیں، ایک ایک چیز کو سمجھے. یہ جتنی بھی آیات تیار کر کے میں آتی ہوں نا، بہت ساری مختلف تفاسیر میں سے دیکھتی ہوں، پھر سنتی ہوں جتنے فیمس جو سارے مطلب اتھینٹک سکالرز ہیں سب کو سنتی ہوں، جو بھی آ جاتا ہے جب سرچ کرتی ہوں. تو میں بھلی میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے نہیں ملتی. بہت کم کوئی ایک پوائنٹ مل جائے تو مل جائے. عام طور پہ یہ کچھ بھی نہیں کسی میں، کسی تفسیر میں، کسی لیکچر میں. یعنی کیونکہ ظاہر ہے وہ عام بندے کے لیے ہے نا، علم کے تو لیول ہوتے ہیں نا. اب اگر عام بندے کو بتایا جائے گا کہ یہاں پہ یہ محذوف ہے یہ، تو وہ تو بھاگ جائے گا، وہ تو پڑھے گا ہی نہیں نا. تو وہ جس لیکن ایک ہونی چاہیے کچھ ایسے کہ جس کی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے. تو چلیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سب کو موقع دیا ہے کہ ہم مل کے اس چیز کو کریں نا. تو یہ اللہ ہی کا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. میں تو کہتی ہوں جتنا بھی حصہ ہم اپنے مرنے تک پڑھ لیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اور اس سے ہمیں جو علم میں اضافہ ہوتا ہے، بے شک چیزیں یاد نہ بھی رہیں لیکن ایٹ لیسٹ پختگی آتی جاتی ہے نا آپ کو، اور آپ کے اندر اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اچھا ان آیات میں یہ ہے تو پھر اور باقی صورتوں میں کیا ہوگا. ہر صورت کا اپنا ایک وہ ہے نا، تو دل چاہتا ہے کہ وہ پڑھیں. چلیں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے آج. تو یہ ہو گیا یہاں تک. اب ساری چیزیں ہم نے یہ سارے الفاظ جو ہیں کور کر لیے. اب آگے آ جائیں، آگے کیا آ رہا ہے؟ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. ذکر، واو آپ کو پتا ہے عطف کا ہے، ظاہر ہے، اور یہ جوڑا ہے کس کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ ذکر کو آیات کے ساتھ جوڑا ہے. ٹھیک ہے، جو اب دیکھیں یہاں ذکری مجرور ہے، کیونکہ آیات مجرور ہے، کیونکہ معطوف علیہ ہے اور یہ ذکر جو ہے معطوف ہے. تو یہاں پہ من
کی وجہ سے ہی آ گئے، یعنی آیات میں سے اور ذکر میں سے، مانا تو یہی بنے گا نا. تو اب یہاں پہ ذکر کیوں آیا جبکہ آیات ہی سے انف نہیں تھا بات؟ اور ذکر سے مراد کیا؟ ذکر کا معنی بتائیں جی. ذکر سے مراد نصیحت، یاد دہانی، رائٹ، ٹھیک ہے، اوکے. اور ذکر مصدر ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، رائٹ. ذکر مطلب نصیحت کس شکل میں، نصیحت اور یاد دہانی، یہ بھی بتائیں. اور پھر حکیم، اس کی صفت آ گئی، نعت. ذکر اور نصیحت کس شکل میں؟ کلام کی شکل میں نا، بیان کی شکل میں. ظاہر قرآن ہی کلام ہے نا، اللہ کی شکل میں نا. اچھا، اب میرا سوال یہ ہے، یہاں ذکر کیوں کہا گیا، یعنی یہ استعمال کیوں ہوا ہے ذکر؟ اس سے کیا مطلب، ذکر کا لفظ لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ذکر کا جو معنی ہے نا، نصیحت، ہدایت، جو آپ نے سارے لکھے نا، یاد دہانی وغیرہ، وہ ہے نا. تو من الآیاتی کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی بعض آیات یا قرآن کو بیان کرنا. تو قرآن کا تو یہاں سے آ گیا نا معنی. ذکر کو الگ سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر سے مراد بھی قرآن ہی ہے نا، ظاہر ہے. ذکر کے معنی کے لحاظ سے میں ہنٹ دیتی ہوں آپ کو. اب یہ یاد رکھیں کہ من کا جو معنی ہے وہ ذکر پہ بھی آ رہا ہے فٹ، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. ذکر میں سے یا بیان کرنے کے معنی میں بھی، یعنی آیات میں سے اور ذکر میں سے. جو تبعیض کا معنی یا بیان کا معنی ہے وہ ذکر پہ بھی تو افیکٹ ہو رہا ہے نا، رائٹ. اچھا، یاد ڈالنا اصل بات ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھنا، غفلت ہو دور، یاد دہانی کے لیے ٹھیک ہے. بار بار یاد دہانی کروانے والا ٹھیک ہے. ناٹ ٹو ڈو رانگ ڈوئنگ لائک پیپل مینشن ابو، ان آیات سے نصیحت لینا. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاءاللہ. دیکھیں خالی اگر اتنا ہوتا تو اس میں نصیحت، ہدایت کا معنی تو نہیں آنا تھا نا اس طرح، رائٹ. اب ذکر کا لفظ جو ہے نا، اس کا اپنا جو معنی ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور پھر ذرا حکیم بھی آ گیا آگے. حکمت یعنی حکمت والا کلام، رائٹ، یعنی جس کا کوئی مقصد ہے، دانائی والا کلام. تو یہ سارا مل کے ساری بات بن رہی ہے نا. تو یہ بہت ہی خوبصورت یہاں بھی پوائنٹ ہے. یہ بہت ڈیٹیل میں تو نہیں میں نے یہاں لکھا، لیکن یہ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ آرام سے سمجھ آ جاتی ہے بات کی. ذکر کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو کیا ہے؟ نصیحت، یاد دہانی. نصیحت سے مطلب ہدایت، جس سے آپ نصیحت لیں، ہدایت ملے آپ کو. اب یہ مصدر آیا نا ذکر، ٹھیک ہے. اور یہ تاکید کے لیے ایسا کلام جو ہدایت بھی ہے، من الآیاتی و ذکری، ٹھیک، اور حکمت سے بھرپور بھی، ٹھیک ہے. سننے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے اور عمل کرنے کی چیز. سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی چیز. کیونکہ جو نصیحت ہوتی ہے وہ سنتا ہے انسان، سمجھتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے نا اس کے اوپر. خالی سننا تو نہیں ہے نا. دو صفات، یہ کس کی صفات ہے؟ آیات کی. یا دو پہلو کہہ سکتے ہیں جمع کیے گئے ہیں، آیات بھی اور ذکر حکیم بھی. تو ذکر سے مراد ہے قرآن مجید، مکمل کلام قرآن. وہاں تو من الآیاتی یعنی جو قرآن کے اندر جو ذکر آ رہا ہے سارا، وہ سب کا سب نصیحت، یاد دہانی اور اس کا ایک مقصد ہے نا. اور بیچ میں عطف آ رہا ہے نا، واو کے ذریعے جوڑنا، من الآیاتی و ذکر الحکیم. دو صفات یا دو پہلو جمع کیے گئے، آیات بھی اور ذکر حکیم بھی. تو ذکر کیوں کہا گیا؟ ذکر کے کئی معنی ہیں، آپ کو پتہ ہے. یہاں سب ایک ہی وقت میں مراد ہے. نصیحت سب سے بڑی بات. یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، اچھا یہ سنیں ان کا واقعہ، ان کا سن گا. اس سے نصیحت لیں، سبق لیں، ہدایت ملے. سبحان اللہ. اب آیات کا واقعات ان کی طرف اشارہ ہے نا، تو وہ سن لیے اور بس ٹھیک ہے علم آ گیا، نہیں.
اس سے نصیحت لینی ہے. پھر اس کے بعد یاد دہانی، یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور بار بار یاد دلاتے ہیں، بار بار پڑھیں گے. ذکر کا مطلب یہ ہے نا. پھر عزت اور شرف، قرآن کو ذکر اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو عزت دیتا ہے. سبحان اللہ، جو پڑھتا ہے اس کو عزت ملتی ہے نا. اپنی نظر میں بھی عزت ہوتی ہے، اور اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، اور انسانوں کی نظر میں بھی. سبحان اللہ. یہ بہت خوبصورت مجھے پوائنٹ لگا یہ والا نا. تو قرآن کو یہاں ذکر کہا گیا ہے تو قرآن ذکر ہے کیونکہ نصیحت ہے. اور اس میں سے پھر جو بھی سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھیں تو جو بھی پڑھا ہے، جو بھی جنرل میننگ نہیں، پھر اگر سیاق و سباق کے ساتھ اس کو جوڑیں تو جتنے واقعات جو حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، سب کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے لیے نصیحت، ہدایت ہونی چاہیے، ان کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا وصف جو ہے بالحکیم، یہ ساتھ اس کے حکمت سے بھرپور کلام، ہر بات مقصد اور دانائی پر مبنی، حکمت سے بھرپور. وہ ہم جانتے ہیں یہ واقعات محض قصے نہیں بلکہ انتہائی حکیمانہ انداز میں چنے گئے ہیں. ایک 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 لفظ کو مطلب پرویا گیا ہے اس کے اندر نا. سبحان اللہ. تو یہاں نا اختصار ہے، اختصار کے ساتھ بہت گہرے معنی دینا، یعنی ایک ایک کلمہ اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس کا اب مختصر الفاظ میں وسیع مفہوم پورا تعارف جو ہے قرآن کے چند الفاظ میں، یعنی اس کا خلاصہ جو ہے تعظیم، تخصیص، استمرار، حکمت اور جامعت، سب جمع ہو کر نہایت ہی بلند اور مؤثر کلام بناتے ہیں. اس آیت کا ایسا ہی نہیں ہے خاص کرنا، پھر یہ ساری جو ایک ایک لفظ جو ہے چنا ہوا ہے، ذالکہ سے اشارہ، یہ سب چیزیں تو بہت ہی امیزنگ امیزنگ چھوٹی سی آیت تھی، اور لیکن اتنا ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا موقع ملا اور ہم نے اس کو دیکھا. ٹھیک ہے. چلیں اب تھوڑا سا اور مزید غور و فکر کریں، اس سے سبق لیں گے. رائٹ. تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں، پھر کوشش کرتے ہیں اگلی آیت پہ چلے جائیں. سب سے پہلے میرا سوال ہے، پہلا سوال میرا، ذالکہ جو ہے اسم اشارہ، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے نا. اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم عام زندگی سے سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی کسی بھی طرح آپ بتائیں، جیسے آپ کے ذہن میں پوائنٹ آتا ہے قرآن کے حوالے سے، یا جیسے بھی ابھی جتنا پڑھا ہے اس آیت کے پورے، اس میں ذالکہ اشارہ جو ہے کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے سننے کے بعد، جب کہ ہم نے پورا سمجھ لیا ہے اس کلام کے بارے میں. قرآن اشارہ تو کس کی طرف ہے؟ ذالکہ سے. یہ جو آیات ہیں یا ذکر ہے، پھر سیاق و سباق کے لحاظ سے کچھ اگر آیات لیں یا کچھ ذکر، ویسے تو پورا ہی قرآن کے اوپر چلا جاتا ہے. تو کیا یہاں اشارہ ہے ذالکہ سے، جو یہاں جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ، تعظیم، قرآن کی عظمت دل میں بیٹھنی چاہیے نا. ہمیں احساس دلاتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی میں پوچھ رہی ہوں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ عظمت کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پھر ہمیں محسوس ہونا چاہیے نا اس چیز سے کہ ذالکہ کیوں استعمال ہوا ہے، سننے والے کو محسوس ہونا چاہیے. تو ہمارے اوپر روحانی طور پہ ہمارے دل پہ اس کا اثر ہونا چاہیے. اوکے. نتلوہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا فعل جو استعمال کیا ہے، تو وہی جو ہم آلریڈی چیزیں پڑھ رہے ہیں وہی ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم اس کو سمجھیں تو کیا ہوتا ہے. جی بالکل. معنی اس کے اگر ہم دیکھیں، تلاوت کرنا، سننا، سارے معنی صحیح ہیں، وہ غلط نہیں ہے. اس کے اندر پھر کیا کیا معنی آ جاتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا. ویری گڈ. صرف پڑھنا نہیں یا سننا نہیں یا تلاوت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ himself is conversation how much important، یعنی فیل کریں کہ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈائریکٹلی دے رہے ہیں، لیکن اب اگر ہم یہ بات نوٹ کریں کہ ہم پہ بھی تو تبھی نازل ہو رہا ہے نا جب ہم پڑھیں.
ایک طرح سے تو ہم پہ بھی نازل ہو رہا ہے نا. وی آر لسننگ فرام اللہ. آپ پہ تو اسپیسیفکلی نازل ہو چکا، لیکن ہم جب پڑھیں گے تو ہم پہ بھی تو نازل ہو رہا ہے. تو ہم کیا فیل کرتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے اس چیز کو، کہ ہم پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور یہ ان کو اس طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیل کرتے تھے. پہلے میں یہ دو پوائنٹس کو ڈسکس کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں. ذالکہ اسم اشارہ للبعید استعمال کر کے یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جو کلام سنایا جا رہا ہے وہ بہت بلند مرتبہ، عظیم اور قابل تعظیم ہے. اس کلام کی اہمیت ہمیں ہمارے دل میں بیٹھنی چاہیے. قرآن کے ساتھ عام کتاب جیسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، بلکہ ادب، تعظیم اور توجہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ادب، وہ والا ادب کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، وہ تو بہت ہوتا ہے، چومنا، اس کو اوپر رکھنا، اس بغیر وضو کے نہیں پڑھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. لیکن اصل ادب جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. روحانی طور پہ یہ دل میں قرآن کی عظمت پیدا کرتا ہے. ذالکہ روحانی طور پہ عظمت پیدا کرتا ہے. نتلوہ، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا فعل استعمال کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن محض معلومات کی کتاب نہیں ہے. تلا یتلو ہم پڑھ چکے ہیں نا ڈیٹیل کے ساتھ نا، ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ کوئی خالی، بلکہ اللہ کی طرف سے براہ راست ہدایت، نصیحت اور حکمت ہے. آگے آ گیا نا اس کا، اسی کی بات ہو رہی. پڑھ کے کیا سنا رہے ہیں آیات میں سے؟ ذکر سنا رہے ہیں. کون سا ذکر؟ حکمت والا. بلکہ ایسا کلام ہے جو پڑھا، سنا، سمجھا اور پیروی کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے. یہ سارے معنی کس کے اندر ہیں؟ اس فعل میں. تلاوت کا جو لفظ ہے، یعنی تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظوں کے پیچھے پیچھے جانا، پڑھنا، رائٹ. اور پھر اسی طرح تلاوت سنتے ہیں ہم، پھر سمجھنا بھی اس میں شامل ہے. خالی تلاوت صبح شام کی تلاوت کرنا بس وہ کر لیں انف ہے؟ نو، اس کے اندر معنی کے لینا اور پھر پیروی کرنا. تلاوت کے لفظ کے اندر ہی پیروی ہے. وہ تو لفظ آپ نے پڑھا ہے نا، اس کا تلا یتلو کا مطلب پیچھے پیچھے اس کے آنا. تو وہ پیچھے خالی پڑھنے میں نہیں آنا، عمل میں آنا. تو قرآن کے ساتھ روزانہ تعلق قائم کیا جائے. انسان کو اپنی زندگی کی رہنمائی اللہ کی وحی سے لینی چاہیے، کیونکہ اللہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ کے سنایا تھا؟ نہیں، آپ کے تھرو ہم تک پہنچانا تھا نا، آپ کے ذریعے امت کے لیے. تو دنیا کے خیالات، خواہشات اور انسانی نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر حکیم ہمیشہ صحیح رہنمائی دیتا ہے. آپ دیکھ لینا دنیا میں میڈیکلی، سائنٹیفکلی، ہر طرح نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، نظریات چینج ہوتے ہیں، لیکن قرآن تو نہیں چینج ہوتا نا. اس کے اندر تو وہ ساری چیزیں. اس لیے ہر معاملے میں قرآن کی طرف رجوع کرنا ایک مومن کی عملی ذمہ داری ہے. تو یہ نتلو کے اندر یہ سارے معنی پائے جا رہے ہیں. علیہ کا سب کو معلوم ہے یہ کیا افیکٹ ڈالتا ہے، کیا افیکٹ ڈالتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور خصوصی تعلق کو ظاہر کرتا ہے. ظاہر ہے علیہ کا آپ پر اللہ کے ساتھ تعلق اور پھر انسانوں سے بھی. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ایک عظیم نعمت ہے. ہمیں وحی کو اپنی ذاتی رہنمائی سمجھنا چاہیے. یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن صرف ایک تاریخی کتاب نہیں بلکہ ہمارے لیے براہ راست پیغام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو دیا. تو اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم پہ بھی تو نازل ہو رہا ہے نا، رائٹ. تو یہ آیت عاجزی اور قبول حق کا سبق دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم مقام والے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ خود تلاوت کر کے سنا رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی شرف اللہ کی ہدایت کے سامنے جھکنے میں ہے. انسان کو اپنی عقل یا رائے پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وحی کے سامنے ادب اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ یہ خوبصورت اس کا معنی ہے کہ یہ ہے نا. تو پھر یہ جو آیت کا حصہ ہے یا یہ آیت جو ہے دل کو یہ احساس دیتی ہے کہ قرآن زندہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ان کے ذریعے گفتگو فرما رہے ہیں.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا تو آپ نے سنا، آپ نے آگے بیان کیا، تو اب تو ہمارے پاس مکمل شکل میں موجود ہے، تو ہمیں سنا رہے ہیں نا، ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں جو حاضر کی ضمائر استعمال ہوتے ہیں نہیں. تو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ احساس دل میں خشوع، سکون، محبت الہی اور قرب الہی پیدا کرتا ہے. جیسے آپ کے ساتھ تعلق کو قائم کر رہا ہے تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی نا. کتنی جگہوں پہ جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں ہمارے لیے ہوتے ہیں نا، چاہے کوئی بھی ضمیر ہو، غائب کا ہو، حاضر کے بہت امر سے حکم دیا جاتا ہے سب. تو یہ جو پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ کا ذکر ہے، اس کے بعد تو پھر اب ہم جب بھی پڑھیں گے تو ہمیں سنا رہے ہیں نا. سبحان اللہ، یہ فیل اس علیہ کا سے یہ معنی نکل رہا ہے. چلیں، من الآیاتی، یہ تو ہم نے بہت اس کے اوپر بات کر لی ہے. تو یہ اب کیا ہے، ظاہر ہے آیت کا معنی کے اعتبار سے بھی، حال کے اعتبار سے بھی اس کے اوپر ہم نے بہت گفتگو کی ہے نا. تو یہ نشانیوں کے اعتبار سے بھی، واقعات، احکامات، سب چیزیں اس میں ہے نا. تو اس سے کیا بات نکلتی ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ بیان تو ہو گیا نا، ابھی اوپر ہم نے پڑھ لیا، لیکن اب اگلا سٹیج کیا ہے ہماری؟ یعنی ہمیں سارے پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے آیات سے، وہ سارے واقعات اور وہ ساری چیزیں. تو اب وہ جو نشانیاں، معجزات، جتنے بھی اللہ کے معجزات ہیں، اور بہت زیادہ معجزات ہیں پیچھے نا، سارے اتفاق سے یہاں پہ جو کہا گیا ہے. تو کیا اگلا پوائنٹ ہے اس میں نا؟ خود سوچیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. ہمارے ہاں جیسے پڑھا جاتا ہے قرآن، دو تین اس کے طریقے نا، یا تو خالی تلاوت کرنا، حفظ کرنا ہے سب، یا ایون تفسیر بھی پڑھنا جو لوگ پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی تو وہ تو جلدی جلدی پڑھ لی. تو اب آپ بتائیں یہ من الآیاتی سے کیا ہے؟ قرآن کے ہر بات ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، کائنات، تاریخ انبیاء کے واقعات، احکام، سب اللہ کی آیات ہے نا. تو انسان زندگی میں غور و فکر کی عادت ڈالے، یہ اصل پوائنٹ ہے یہاں پہ. یہ کیونکہ دیکھیں نا کہ ان کی حالت بیان، یہ جو یہ دیکھیں ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں نا. پھر ذرا نوٹ کیجئے گا یہاں میرا پوائنٹ، من کا معنی، پھر آیات لفظ کا معنی، پھر ان دونوں کا تعلق، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کا متعلق یعنی جو حال. حال کس کا ہے؟ ہو کی ضمیر کی طرف جا رہا ہے، ہو کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے ان تمام چیزوں کی طرف. یہ سب تو ان سب کو بس پڑھ کے علم حاصل کرنا ہے، اصل تو غور و فکر کرنا ہے نا. تو عادت بنانی ہے ساتھ ساتھ. اچھا میں حالت کے اوپر غور کروں، کیا تھا اس میں سے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے. کیونکہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ذکر ہے حکیم، حکمت والا ذکر ہے یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی صفت ہے نا آیات کی. تو ضد اور اندھی تقلید چھوڑ کر حق کی نشانیوں کو قبول کریں. مومن ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے لگتا ہے پھر، اور یہ ہوتا ہے نظر. وہ چیزیں جو اس طرح پڑھنے کے بعد فیل ہوتی ہیں وہ عام بندے کو تو نہیں ہوتی نا، انسان اندر سے بالکل چینج ہوتا ہے. تو قرآن میں بیان ہونے والے واقعات صرف قصے نہیں بلکہ آیات یعنی نشانیاں. اس لیے مومن کو قرآن کے ہر واقعے میں اپنے لیے نصیحت، عبرت اور ہدایت تلاش خود کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے. بیسیکلی اس میں یہ پوائنٹ ہے، عادت بنانی ہے. جو شخص قرآن کو صرف تاریخ سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اس کے اصل مقصد سے محروم رہتا ہے، جبکہ جو اسے ذکر حکیم سمجھ کے پڑھتا ہے وہ اپنی زندگی بدل لیتا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کس قسم کا کلام ہے نا. تو وہ ذکر، پھر آگے اس ورڈ کو مزید قرآن کو ذکر کہا گیا، یعنی یادداشت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر حق کو جانتا ہے مگر غفلت میں بھول جاتا ہے. یہ سچ ہے. قرآن اسے جگاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے، کیونکہ فطرت میں تو ہے نا اللہ کا تعارف، سب چیزوں کا تعارف اللہ نے ڈالا ہوا ہے فطرت میں. حضرت آدم علیہ السلام کو سارا علم دیا تھا نا، اور پھر ہم سے وعدہ بھی لیا تھا، عہد الست. تو وہ ساری چیزیں ہر انسان کے اندر فطرت میں آ رہی ہیں، لیکن بھول گیا ہوا ہے.
تو یہ یاد کرواتا ہے قرآن. لیکن یاد بھی تب ہوتا ہے نا کہ آپ بار بار پڑھیں. نہیں، تو انسان بار بار قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے. انسان کو نصیحت قبول کرنے کی عادت پیدا کرے. قرآن دل کی غفلت دور کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر حکیم، قرآن کو حکیم کہا گیا، یعنی حکمت والا، ہر بات اپنی صحیح مقام پہ رکھنے والا. قرآن میں کوئی بات بے مقصد نہیں، ہمیں سمجھ نہ آئے. ہو سکتا ہے بہت ساری، ہو سکتا نہیں، یقیناً بہت ساری چیزوں کی ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی. جی، قرآن is ہدایت فار ایوری ون اینڈ آل جنریشنز. انسان کو فیصلوں میں حکمت، توازن اور سوچ پیدا کرنی. اب یہ حکیم کہا ہے کلام، تو کس لیے کہا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے تھوڑی کہا ہے، انسانوں کے لیے کہا ہے نا کہ اس کلام سے حکمت سیکھو، تو اپنے فیصلوں میں استعمال کرو، توازن پیدا کرو، سوچ میں پیدا کرو. اخلاقی طور پر جلد بازی، جذباتی فیصلوں سے بچنا، حکمت سے فیصلے کرنا. یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر ہدایت بندے کی بھلائی کے لیے، چاہے انسان فوری طور پر اس حکمت کو نہ سمجھے. بالکل. پوری آیت مجموعی طور پہ یہ سکھاتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں، بلکہ زندگی کی رہنمائی، دل کی اصلاح، عقل کی روشنی اور روح کی غذا ہے. اس آیت کا یہ ہے اصل مقصد. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ ہم؟ مزہ آیا یہ آیت پڑھ کے؟ مجھے بہت مزہ آیا ریئلی. سارا ہی مزہ آتا ہے، لیکن کچھ آیات کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جا کے نا ایسے دل پہ لگتی ہیں نا، ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سی فیلنگ ہوتی ہے. کوئی نئی چیز تو نہیں تھی ویسے دیکھا جائے تو. گرامر کے اعتبار سے بھی سب ہم جانتے ہیں. فعل بھی کتنی دفعہ جانتے ہیں، نتلو کا فعل، الا کا صلہ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. جار مجرور متعلق کے محذوف حال کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. نہیں، پھر اسی طرح یہ مرکب عطفی. لیکن کبھی کبھی اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی ایک نیا اینگل سامنے آتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا نا. تو الحمدللہ. اچھا، اس کا ایک مقصد ہے، وہ ہم بعد میں جا کے ابھی اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ کیوں یہ اس طرح استعمال ہوا. یہ بیچ میں یہ جملہ معترضہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے لایا گیا ہے نا. تو یہ مقصد ہے اس کا. تو بیسیکلی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نبوت کے دلائل ہیں اس میں، اور آگے کی آیات میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ، یقیناً بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، کا مثل آدم کی طرح ہے، جیسی ہے آدم کی مثال کے، یعنی آدم کی مثال جیسی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے. خلقہ من تراب، اسے پیدا کیا مٹی سے. اسے مراد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے. ثم پھر قال لہو، اس نے کہا اس سے، کن فیکن، کہ ہو جا. کن امر کا صیغہ، تو ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا. یہ بھی دیکھیں تو بہت ہی سمپل سے الفاظ ہیں اس کے اندر. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمپیریزن یہاں کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مثال کے ساتھ تشبیہ دی ہے. لیکن ہاں، جو آگے ڈائیلاگز آنے ہیں نا، ڈیلیگیشن نے آنا تھا، جو آگے آ رہا ہے قرآن میں، ایسے نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ، لائن کے ساتھ، مطلب ایک واقعہ پھر دوسرا اس کے بعد پھر تیسرا، ایسے نہیں ہے. کبھی کبھی پہلی بات بعد میں، بعد کی بات پہلے آ جاتی ہے. وہ تو ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی بہت پڑھ آئے ہیں نا ساری. یہاں پہ اب روکتے ہیں کلاس، دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.